बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 जुलाई ये जुमेरात का दिन है, ये दूसरा वीलॉग है और इसमें भी बड़ी अहम खबरें हुई। अभी अहम एंट्री सऊदी अरब की, जो खान की रिहाई पर मामला क्या होगा। अलीमा खान ने भी आज बड़ी अहम बयानात दिए हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट राब्तों का मामला है और तहरीक का मामला है, ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो मिशन इसराइल है वो इब्राहिम अलायंस का, जिसका मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया, उस पर अब मज़ीद पेशरफ्त में शहबाज शरीफ आज़रबाईजान पहुँचे और वहाँ पर ये 4 ममालिक का एक बड़ा अहम मामला होगा। पंजाब में भी जनरल रानी का मार्शल लॉ और जो 26 लोगों को नाअहल करना, 50 का धड़ा बना के हुकूमत फारिग करने का मंसूबा भी, अदम एतमाद और अक्सरियत, इसकी भी तफसील आपको बताता हूँ। मखसूस नशिस्तों में ANP भी माले गनीमत लूटने के लिए, अपना हिस्सा लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई। और अदलिया के हवाले से 9 मई के झूठे केस में प्रोसिक्यूशन के आज 4 तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान रिहा हुए, उसकी तफसीलात आपको बताता हूँ। बड़ी अजीबो गरीब मामला। खदीजा शाह ने हेपाटाइटिस के लिए कोट लखपत के बाहर एक क्लिनिक भी लगाया, वही बड़ा अच्छा मामला है। मलिक रियाज ने फील्ड मार्शल को ख़त लिखा और 3000 कनाल देने का तोहफ़ा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ख्वाब अरबों डॉलर्स लाने थे, लेकिन अरबों डॉलर्स दुबई मुंतकिल हो रहे हैं। 25 साल पुरानी माइक्रोसॉफ्ट भी मुल्क छोड़ के जा रही है। कुछ इंटरनेशनल खबरें भी हैं, वो बल्कि इंटरनेशनल खबरों से ही तफसील से बात करता हूँ कि ये सारा मामला जुड़ा ही इस वक्त हालात में पाकिस्तान के साथ जो नक्शा बन रहा है, उसमें एक तरफ तो ईरान पर हमले की तैयारियां हैं। इसराइल ने जो बाकायदा दोबारा आज मोसाद ने रजीम चेंज की धमकी दी, इनकलाब पासदारान इनकलाब जो फौजी अफसरान हैं कि वो उनकी तरफ जा रहे हैं, दावा किया। कार्गो जहाज़ इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसराइल की सिविल एविएशन ने मगरबी और ईरान की तमाम फ़ज़ाई हदूद को जुम्मे तक ईरान ने बंद किया है। जो ईरान को धमकी दी गई कि वो फिलफौर आलमी जोहरी तंजीम से अगर तावन नहीं करेंगे तो हमला दोबारा होगा। उस पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा तफसील से बयान जारी किया कि आलमी जोहरी तंजीम से ये बहाना बनाकर, जवाज़ बनाकर हमला कोशिश है। ईरान अदमी जो फैलाव है उसका एटमी, उसकी कानून साजी के लिए जो पार्लियामेंट की तरफ से मामला है वो इस वजह से हुआ कि वहाँ चूँकि गैर कानूनी हमले किए गए थे। ईरान बैन अल-अक़वामी एटमी एजेंसी से तावन के लिए जो उनकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल है, उनके ज़रिए करेगा। और ये जो पैगामात, तबाहकुन पैगामात, वो कह रहे हैं हमें ना भेजे। जर्मनी ने ख़ास तौर पर जो पैगाम भेजा, और जर्मनी की तरफ से देखें, ईरान की ये मुतालबा है कि ज़ीरो यूरेनियम अफसूदगी का ज़ीरो। ये JCPO मुआहदे की भी उन्होंने कहा खिलाफ वर्जी है ईरान ने कहा। और गज़ा में जर्मनी का असलहा भी जाता है। फिर ईरान इराक़ की जंग में आपको याद होगा, इराक़ की जर्मनी ने मदद भी की, सद्दाम हुसैन को कीमियाई हथियार तक दिए थे। ये अब्बास अराक़ची साहब है, उनका पूरा पैगाम था, क्योंकि इन्हें इतलात मिल चुके कि हमले की दोबारा तैयारी हो रही है। लेकिन अब जो मैदान सजाया जा रहा है, ये बड़ा अहम मामला है इस खेल का, जिसमें पाकिस्तान को अब बहुत बड़ा रोल दिया जा रहा है। उसकी जो पेशरफ्त अभी शहबाज शरीफ आज़रबाईजान 17वीं इक़्तिसादी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। यहाँ पर ममालिक तो बहुत से, लेकिन तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और वस्ती एशिया, ये सारे ममालिक हैं। लेकिन जो अहम मामला है उसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान, ये 4 ममालिक हैं। इसमें तुर्की आपको पता है पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुका है, सफारतखाना भी है, तिजारत भी है। आज़रबाईजान 1992 से इसराइल को बाज़ाब्ता तस्लीम कर चुके हैं, इनका भी सफारतखाना इसराइल में, और आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत में बाकू में उनका भी सफारतखाना। और दूसरा, आज़रबाईजान इसराइल से बड़े पैमाने पर हथियार और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी भी ख़रीदता है। ड्रोन मिज़ाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी इन्होंने लिया। और 2020 में नकोरो काराबाग में जो आज़रबाईजान आर्मीनिया का तनाज़ा था, उसमें इसराइल का तावन उनके सामने था। फिर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी तावन भी है। इसराइल की सबसे बड़ी इस खिते में मदद करने वाला मुल्क आज़रबाईजान है। इसराइल को जवाब में जो तेल मिलता है वो भी 40% ज़रूरियात इसराइल की ये पूरी करते हैं। बाकी ज़राअत तिजारत भी है। अब ईरान के इसराइल के साथ ताल्लुकात में कशीदगी में भी आज़रबाईजान ने अपनी दोस्ती मज़ीद इसराइल से मजबूत की। ये उनका सबसे स्ट्रेटेजिक बड़ा इत्तेहादी है और मुसलमान मुल्क, और यहाँ शहबाज शरीफ के बड़े गहरे ताल्लुकात बन चुके हैं, असासे तक वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अब ईरान, पाकिस्तान और पीछे रह गया अफ़गानिस्तान का आपको पता है कि वो अमेरिका और नेटो की फ़िलहाल किसी मुखालफत में नहीं जा रहे, न्यूट्रल हैं। पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत ने आज बाकायदा ऐलान किया प्रोग्राम में, अभी उनकी जो वज़ीर हैं, कि हम ईरान के साथ बातचीत पे तैयार है कि वो इब्राहिम अलायंस मुआहदे में शामिल हो, ताकि मामला ही हल हो जाए। अब इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार आने जा रहा है, और वो पाकिस्तान के मामलात में भी, क्योंकि ईरान इसराइल की जंग में देखें, इसराइल का जो ये जंग थी उसमें सऊदी अरब ने बज़ाहिर मज़म्मत की इसराइल की, लेकिन इसराइल के अखबारात मीडिया ने दावा किया कि रडार, डाटा इंटेलिजेंस और तमाम मालूमात सऊदी अरब ने मदद की, फ़राहम की। बल्कि जंगी जहाज़ों के लिए शुमाली फ़ज़ाई हदूद है वो भी खोली गई, और इसमें अरब अमारात भी था, उर्दन भी था, ये सारा आपको पता है। लेकिन सऊदी अरब का जो अहम किरदार वो पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पर जो आज इनकी तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर से बड़ी अहम मुलाकात हुई। क्योंकि देखें, पाकिस्तान की जो सियासी फ़ज़ा है उसमें याद रखें, मिशन इसराइल इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा है।
عرب دنیا کے لیے، سعودی عرب کے لیے، جن پر اس وقت امریکہ اور اسرائیل کا شدید دباؤ ہے کہ پہلے یہ اسرائیل کو تسلیم بھی کریں بلکہ دیگر مسلمان ممالک کو بھی بیچ میں لائیں۔ اب پاکستان میں جو سب سے بڑی رکاوٹ اور پاکستان کی عوام ہے، سیاسی مزاج میں آپ دیکھیں اسرائیل کو کسی صورت میں قبول کرنے پر لوگ تیار نہیں۔ حکومتی سطح پر اسٹیبلشمنٹ ان پر تو موجودہ حکومت پر دباؤ ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائیں، اور اس میں وہ کامیاب ہیں، لیکن عوامی حمایت رکھنے والی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف، اس کا رہنما ہے عمران خان، اور عمران خان کی پھر رہائی اور نظر بندی کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے میں سب سے بڑی رکاوٹ یا اسے سب سے بڑی سہولت بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سعودی سفیر کی یہ جو ملاقات ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہ ضرور ایک خفیہ کوشش ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں سعودی عرب اس وقت اسرائیل کے ساتھ اس معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ محمد بن سلمان نے ایک ہی بات کی کہ میرے ملک کے نوجوان غزہ کے معاملے پر حساس ہیں۔ اب پاکستان میں 64% نوجوان ہے اور سارے کا سارا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ تو اس سے بھی حساس معاملہ ہے۔ اسی لیے عمران خان کو واضح طور پر، خان کے بیان آپ دیکھ لیں، اسرائیل کو کبھی تسلیم کرنے کا خان نے نہیں کہا، اور دباؤ جو بڑھایا جا رہا ہے اس میں خان کی رہائی میں سعودی عرب جیسے بڑا فریق کی اگر مداخلت ہوگی تو پھر ظاہر ہے رہائی کا معاملہ بھی ہوگا، اور سارے مبصرین ماہرین اس پہ ایگری ہیں کہ خان پر یہ نرم دباؤ ڈالنے کی رعایت کے بدلے میں اسرائیل کے متعلق موقف میں لچک لانے میں، عوام کی طرف ایسی سٹیٹمنٹ دینے میں یہ ضرور معاملہ ہوگا۔ اور اس پہ دیکھیں ابھی دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس طرح خطے کے حالات ہیں، ابراہم اکارڈ معاہدہ ہے، یہ جو پیش رفت ہے، اس میں تحریک انصاف اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یہ ملاقات جو ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ سعودی سفیر کی، یہ رسمی ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ ایک بہت بڑی سفارتی اور سیاسی اور نظریاتی ڈیل کی کوشش ہے۔ مجھے اس میں پورا یقین ہے یہ معاملہ ہے، بہرحال آنے والے دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والا معاملہ شدت پکڑے گا، اور اس میں بہت ساری چیزیں سامنے۔ ابھی ایک دلیل دیکھیں علیمہ خان کا جو انکشاف کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے آپ 9 مئی قبول کر لیں، اس میں ہم آپ کو تھوڑی سی سزا دیں گے، اس کے بعد آپ کے کیسز آپ کو رہا کر دیں گے، آپ صرف CCTV فوٹیجز اور یہ مطالبہ چھوڑیں، حکومت کو چلنے دیں۔ عمران خان نے صاف صاف انکار کر دیا کہ یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اس میں دیکھیں آج عمران خان سے جو ملاقات تھی، جو رہنما تھی، پھر انہیں ملاقات کی اجازت بھی نہیں ملی، حالانکہ ہائی کورٹ کا حکم ہے لیکن نہیں ماننا، جیل کی مینول ہے نہیں ماننی، قانون ہے نہیں ماننا، آئین ہے نہیں ماننا، جنگل اور جنگل کا بادشاہ اپنی مرضی سے آپ کو پتہ کر رہا ہے سب کچھ۔ علیمہ خان نے جو بیان دیا کہ خان کو مائنس ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت نے نہیں کیا، اس سسٹم نے کیا ہے، یہ جو خان کو مکمل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور مائنس کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ چاہتے تو خان سے صرف معافی ہے 9 مئی کی، ایک ایسا کیس جو کہ عدالتوں میں آئین، قانون اور انسانی حقوق کی تباہی بربادی۔ آپ دیکھیں خان کے کیسز کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ کے صرف تحریک انصاف کے عام کیسز دیکھ لیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ سے درخواست ہے کان کھول لیں، آنکھیں دیکھ لیں، لیکن ناک پر ہاتھ رکھ لیں، اتنی غلاظت اور گندگی اور بدبو ہے ان عدالتوں سے کہ 9 مئی کے کیس میں وہ تحریک انصاف کا ایک ورکر، نام اس کا اکرام خان، 10 سال کی سزا۔ وکیل نے آج عدالت کے سامنے جب دلائل دیے، پروسیکیوشن نے کہا جی اس کے پاس تحریک انصاف کا جھنڈا تھا اور جھنڈے کے اندر ایک ڈنڈا تھا، اس ڈنڈے کی بنیاد پر 10 سال سزا۔ باقی جو 4 لوگ ہیں جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کیا، اس میں سے 2 لوگوں کے پاس نہ تو جھنڈا نکلا نہ ڈنڈا نکلا، البتہ ایک کے پاس ٹوپی نکل آئی۔ انہوں نے اس پر اقدام قتل کی دفعات لگا کے سزا سنائی، اور یہ کام اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوا، جسے ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں 15 منٹ میں سماعت میں اڑا دی۔ 21 گواہان پیش کیے، ایک نے بھی نہیں کہا کہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں تھے، ایک نے بھی۔ ڈنڈے، ٹوپیاں اور جھنڈے، مطلب یہ اندازہ کریں اس لیول پر یہ گندگی ہے۔ انسداد دہشت گردی 10 سال سزائیں دے رہی ہے۔ عدالت نے یہ جب ان کے دلائل سنے، کارکنان کو بری کیا، اور یہ تھانہ رمنا پر حملہ کیس تھا، اور اس میں جو پرچہ کیا گیا تھا پولیس کی طرف سے، پروسیکیوشن کی طرف سے، کہ جی انہوں نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا اور اندھا دھند فائرنگ کی جھنڈوں کے ساتھ، مطلب ہم اندازہ کریں یہ حال ہے۔ اور 9 مئی کے ان کیسز میں خان کی آپ کو پتہ ہے انسداد دہشت گردی میں 8 کیسز میں ضمانت منظور ہوئی ہے پنڈی میں، اور وہی ریکارڈ جب عدالت کے سامنے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوا تو وہیں سے اسی ریکارڈ کی بنیاد پر کالعدم قرار دے دیا، انہیں حکم ہے ضمانت مسترد کرنے کر دیا۔ تو یہ پورا نظام اس وقت رشک کمر کو آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم بنانے کے لیے بے قرار ہے، خواہشات دونوں کی عروج میں، اور اصول اور طاقت اور آئین ان کے ہاتھ میں۔ یہ نہیں چاہیے ایک چھوٹی سی ترمیم کریں، لکھیں کہ جب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب چاہے، جس دن جس رات چاہے وزیر اعظم پاکستان بن جائے، چچا جان جب چاہیں واپس وزیر اعلیٰ بن جائیں، دونوں کی خواہشات پوری ہو جائیں گی، باری باری چکر لگاتے رہیں۔ رشک کمر، میں اس کو حقیقت میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا، یہ پنجاب میں اس وقت جنرل رانی بنی 1971 میں، آپ جنرل رانی کی وہ پڑھیں ساری تفصیلات، ایک اختیار تھا، ایک طاقت تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کے 26 اراکین کو نائل کروانے جو اسپیکر ہے وہ پہنچ گیا الیکشن کمشنر کے پاس، وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن کا ڈاکو چور، اور دوسری طرف قصور کے بچوں کے اسکینڈل میں نام آنے والا، دونوں ہاتھ میں لاتے نظر ہیں۔ اب جن 26 لوگوں پر تحریک انصاف کے الزام ہے، ان پر یہ الزام ہے کہ 1 سال بعد مریم نواز پنجاب اسمبلی میں آئی تو انہوں نے احتجاج کیوں کیا، نااہل کروانے، پہلے ان کی تنخواہیں بند کی، اسمبلی کے دروازے بند کی، اب ان کی رکنیت معطل کر نااہل کر دینا
کہ یار آپ نے جنرل رانی کی توہین کیسے کر دی. وہ صنم جاوید ابھی رہا ہوئی, اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا دنیا سے پلاسٹک کو ختم کیا جا رہا ہے, یہاں پلاسٹک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور جو الیکشن کمشنر دیکھیں ریٹائر ہو چکا ہے, انہوں نے رکھا اسی لیے کہ یہ گندے اور غلیظ کام کرتے رہیں. ابھی تو جو لوٹ کا مال ہے, یہ تحریک انصاف کا جو مال غنیمت ہے, اس میں سے جو پرویز خٹک کو چونکہ ایک نشست مل گئی, تو اے این بی بھی پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی, کہہ رہے ہیں جی مخصوص نشستوں کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے, ہمیں بھی 2 نشستیں دیں. مطلب آپ اندازہ کریں یہ لوٹ مار کا حال ہے. اور گورنر فیصل کریم کنڈی وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 50 اراکین ہم نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے ہمارے ہاتھ میں, ہم جب چاہیں تحریک عدم اعتماد لیں اور لائیں گے. مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات وغیرہ ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے. اور اب یہ ایک ہی بات دیکھیں بار بار جو ہے نا وہ میں آپ کو رپیٹ کرتا ہوں کہ یہ حالات اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں سے نکل چکے. 3 سال کا عرصہ بڑا لمبا ہے, 6 مہینوں 1 سال میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جو انہوں نے کنٹرول کرنا ہو. معیشت کی جو تباہی اور بربادی ہے وہ ان کے کنٹرول سے مکمل باہر. فارن انویسٹمنٹ لانی تھی. 3 سال پہلے خان کی حکومت گرانے کے بعد یہی دعویٰ تھا کہ 3 سال ہو گئے ہیں, آپ بتائیں ایک فارن انویسٹر ہی پاکستان میں آیا, بلکہ تمام بڑی بڑی کمپنیاں اوبر, کریم, شیل, اسٹرائپ, پے پیل, واٹس ایپ, امیزون, یہ ساری کی ساری بڑے بڑے نام جا چکے ہیں. اور 2023-24 میں بلکہ ابھی مزید ہو گئی ہوں گی. 8,000 سے زیادہ ریل اسٹیٹ, پراپرٹی, امپورٹ, انفارمیشن ٹیکنالوجی, سروسز, فوڈ, بزنس, یہ سارے کے سارے اس معاشی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر دبئی منتقل ہو چکے, رجسٹرڈ ہو چکے وہاں. کمپنیاں چیک کریں اپنی پوری لسٹ. یہ سرمایہ کار 3 سالوں میں $12 ارب پاکستان سے شفٹ کر چکے ہیں. دبئی کی ریل اسٹیٹ میں پاکستانیوں کے $3 ارب سے زیادہ کی جائیداد, 3 ارب. پھر سیونگ اکاؤنٹس میں, گولڈ میں, ڈالر اکاؤنٹس میں سرمایہ جو پاکستانیوں کو وہ الگ ہے. اور یہ بینکنگ چینل سے جاتا نہیں, ہنڈی کے ذریعے جاتا ہے. اب پیچھے جو رہ گئے ہیں تھوڑے بہت جن کا اپنا کام ہے, وہ کراچی میں چیمبر آف کامرس کے لوگوں کی آج دیکھیں پریس کانفرنس ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ایف بی آر نے 3-4 مہینوں میں 3 کھرب کا ٹارگٹ پورا کرنے کے چکر میں تمام فیکٹریاں بند کروا کے ملک سے باہر بھیجنے پر ہمیں مجبور کر دیا. 2025 میں ٹیکس کلیکشن 155 ارب تھی, اور اب اگلے جون میں انہوں نے رکھ دی ہے 400 ارب کے قریب. وہ کہتے ہیں کاروبار ہے ہی نہیں, ہم کہاں سے اتنا ٹیکس دیں. تو اب ان سب کو پاکستان چھوڑنا پڑے گا. ان کی پریس کانفرنس روکنے کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا, گفتگو نہ چلے, لیکن وہ سارا معاملہ آ گیا. اب ایف بی آر میں 22,000 لوگ کام کرتے ہیں اور 350-400 لوگ پارلیمنٹ میں. یہ 1000 پتی سے ارب پتی بن چکے ہیں. ایک دفعہ آپ ان کا آڈٹ کریں, آپ کو لگ پتہ جائے. یہ جنہوں نے اپنے پیسوں سے فیکٹریاں بنائی, چلیں یہ تو نکل کے دبئی جائے تو جائیں. باقی جو لوگ ہیں ذرا غور سے سنیے گا, باقی جو واردات ہے. ابھی پاکستان کی تاریخ کے واحد وزیر خزانہ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے, انٹرنیشنل ماہر معیشت بھی ہیں, عالمی بینک میں آپ کو پتہ ہے ورلڈ کے بڑے بڑے اداروں میں کام کر چکے, بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں. حفیظ شیخ صاحب, ہر مشکل میں انہیں مختلف حکومتوں میں معیشت سنبھالنے کے لیے بلایا جاتا تھا. پرویز مشرف کے دور میں وہ تھا, پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے 2013 میں 5 سال رہا. پھر عمران خان کی حکومت میں جب اسد عمر مستعفی ہوا تو وہ خصوصی طور پر جنرل باجوہ نے اسے زبردستی وزیر خزانہ بنایا. بندہ قابل ہے, بہت قابل آدمی, اس پہ کوئی شک نہیں. سینٹ الیکشن میں پھر ان کی شکست ہوئی. اب یہ تینوں ادوار میں ٹیکنوکریٹس رہے, اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریبی بھی ہیں. 2021 میں خان کے دور کی 3 سال کی انہوں نے رپورٹ جاری کی کہ پاکستان میں $17 ارب خزانے میں جمع ہو چکے تھے. جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی اپریل 2022 میں, تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے, ان کرپٹ سیاستدانوں نے اور پی ڈی ایم نے مل کے جنرل باجوہ کے ساتھ ان لوگوں کے ملک کی آمدنی اور سرمایہ کاری میں, اور یہ حفیظ صاحب نے کہا کہ سینئر اس میں ملٹری کے سینئر لوگ, سرمایہ دار, بڑے بڑے انفلوئنشل بیوروکریٹس, اشرافیہ سارے شامل ہیں. انہوں نے بے تحاشا مرات لیں, ٹیکسز کے نظام میں سبسڈیاں لیں, اور حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ پڑھتے ہوئے پورے ملک کو لپیٹا مار دیا. انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے, ایک فگر اس میں ڈالی ہوئی ہے کہ کس طرح یہ مرات اور فائدے دے کے 4,500 ارب, یعنی یہ کتنے بنتے ہیں $16 ارب یا $17 ارب خان خزانے میں چھوڑ گیا تھا. اب $16 ارب اس میں اڑا دیے گئے. یہ میں آج کے ریٹ کی آپ کو لوٹ مار بتا رہا ہوں. اگر ڈالر کا ریٹ عمران خان کے دور کا لگاؤں تو پھر یہ جو اس وقت 180 تھا, تو پھر یہ تقریباً $25 ارب امریکی ڈالر بنتے ہیں. اب اندازہ کریں کہ خان کی حکومت گرانے کے 1 سال کے بعد ہی کیوں شور مچا دیا کہ ملک دیوالیہ اور ہم بچانے آئے. چابیاں خزانے کی ان کے ہاتھ میں, چوروں ڈاکوؤں کے, اور لوٹ مار اس بے دردی سے جاری ہوئی کہ اب آپ دیکھیں کہ اندازہ کریں کہ ایران اسرائیل کی 12 دن کی جنگ کے بعد دنیا کی پوری معیشت لرزہ کھا رہی تھی. اس کے باوجود پیٹرول کی قیمتیں اس وقت دنیا میں 2021 سے بھی کم ہے, یعنی 3 سال پہلے سے جو قیمتیں تھیں اس سے بھی کم ہو چکی ہیں. پیٹرول $3.15 کا فی گیلن مل رہا ہے اس وقت امریکہ میں. عالمی سطح پہ $1.30 کا ہے لیٹر. ابھی اوپیک کے جو ممالک انہوں نے پیداوار میں اضافہ کیا, پھر آپ کو پتہ ہے جغرافیائی مسائل ہیں بہت سارے, پھر موسم میں ایک بڑا اثر ہوتا ہے, گیسولین کمی ہوتی ہے اس میں طلب میں. اب عالمی سطح پہ پیٹرول کی قیمتیں انتہائی کم, پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں کی تباہی بربادی آپ دیکھ لیں.
وہ صحافی جو چیخیں مارا کرتے تھے نا خان کے دور میں، ایک وہ منافقین اعظم عبداللہ ابن ابی، وہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا لاؤڈ اسپیکر، 2020 میں پیٹرول کی قیمتوں میں اس نے سب سے اونچی چیخ ماری تھی، اس کی آواز میں ہر جگہ پہنچی تھی۔ ابھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دیکھیں کہ 272 تک جا پہنچے، لیکن چوں چرا نہیں کر وہ لونڈا لپاڑا، اور وہ کھیرا فاروقی، معاف کیجیے گا، غریدہ فاروقی صاحبہ، وہ پیٹرول کو بم کہتی تھی، بم گرا دیا کہ جی اب تو شریف بھی نہیں ہے، ٹیکس بھی مل گیا ہے، منی لانڈرنگ بھی رک گئی، تو پیٹرول کی اب ان سے پوچھے بندہ۔ حالانکہ اس وقت کرونا کے بعد آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کی اکانومی ہل چکی تھی اور پیٹرول کی قیمتیں کہاں تھیں، لیکن چونکہ صحافت نہیں کرتے، دھندا کرتے ہیں، دھندا، اور وہ کہتے ہیں نا دھندا ہے پر گندا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، وہ دریائے راوی صحافی جو ہے، اس نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک بیان بھی دیا تھا کہ بیڈ روم میں جو کیمرے لگائے جاتے ہیں وہ دنیا بھر میں لگائے جاتے ہیں نگرانی کے، تو لوگوں نے کہا تھا اپنے بیڈ روم میں وہی لگا کے لگاؤ، لائیو چلاؤ، ہمیں کیا ہے، لیکن ججوں کی تو نہ لگاؤ۔ اس نے دیکھے چونا کیسے لگایا، کہا جی سوشل میڈیا کا توڑ میرے پاس ہے، آپ مجھے 5-7 کروڑ دے دیں، چھوٹی موٹی ٹیمیں بناؤں گا، جہانگیر ترین کے کچھ وہ پرانے لوگ ہائر کروں گا، کچھ آزاد کے ایڈ چینل رکھوں گا، تحریک انصاف کے جعلی اکاؤنٹ بناؤں گا، خان کی تصویریں لگاؤں گا اور بھرپور ایک مہم چلاؤں گا۔ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے نزدیک نہیں پہنچ سکا۔ البتہ ان کے نئے گھر اور نئی گاڑیاں بن گئی، ان کی زندگیاں بن گئی، کیونکہ عوام کا مال تھا، کون سے ان کے باپ کا تھا۔ ابھی ملک ریاض صاحب نے فیلڈ مارشل کو ایک خط لکھا کہ جی میرے پرانے معاملات ہیں، اس پہ معافیاں شافیاں تلافیاں، اور شہداء کے نام 3000 کنال زمین۔ محسن نقوی اس پہ کھل کے تعاون کر کے اس دبئی جاتے ہیں تو گاڑیاں آپ کو پتہ ہے ساری ملک ریاض کی رہائش وغیرہ سارا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ابھی جو ورلڈ کپ تھا، ورلڈ سیریز تھی، اس میں جو گاڑیاں چلائی جا رہی تھیں۔ تو یہ اس وقت حلوائی کی دکان پہ مکمل فاتحہ ہو رہی ہے، لیکن حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ آخری ان کے پاس مشن اسرائیل رہ گیا اور اس پہ روزانہ اپڈیٹس ہو رہی ہیں بڑے ہائی لیول پہ، اور یہ ڈیبیٹ اب چلتی رہے گی، اس میں شدت آتی نظر آئے گی آپ کو۔ اس لیے آپ کو میں پہلے سے ہی خبردار کر کے ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ خان کی رہائی میں اب دیکھیں سعودی عرب کیا کرتا ہے، یہ جو ملاقات ہوئی ہے اب اس پہ تحریک انصاف ابھی تک جواب نہیں دے رہی، بتا نہیں رہے، اور 11 محرم سے انہوں نے تحریک چلانی ہے۔ اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا اس پہ اب اصل فوکس ہونا چاہیے، اس پہ بات چیت کریں گے آج انشاءاللہ۔ انٹرویو میں کل نہیں ہو سکا، مصروفیت تھی، آج کوشش کروں گا کہ ان کے کسی بڑے رہنما سے آپ کو سوالات کا جواب لے کے دوں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔